बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रेहान जहांगीर खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दलील के साथ। सबसे पहले तो सबको गुज़िश्ता ईद बहुत बहुत मुबारक। आपने हमारे मज़े मज़े के प्रोग्राम देखे होंगे। जेएनएन की स्क्रीन पर और ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से मेरा गला ख़राब है, टेम्परेचर भी था, लेकिन मुझे आज फिर भी आना पड़ा क्योंकि आज का बहुत अहम दिन था, इम्पॉर्टेंट दिन था। यौम इस्तिक़साल मनाया गया आज पूरे पाकिस्तान में। कश्मीरियों से ये इकट्ठे के लिए, भारतीय मुजालिम में उनका साथ देने के लिए और उनको ये पैगाम देने के लिए कि पाकिस्तान कल भी और आज भी हर दिन कश्मीरियों के साथ खड़ा है। यौम इस्तिक़साल मनाया गया, भरपूर तैयारियां की गई थी। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुल्क में जुलूस निकाले गए, जलसे निकाले गए और इंडिया को ये पैगाम दिया गया कि कश्मीरी अकेले नहीं है। और 5 अगस्त 2019 का जो उनका इक़दाम था वहाँ पर आर्टिकल 370 वाला, वो भी हम रिजेक्ट करते हैं। और जो सबसे बड़ा मैसेज दिया है पाकिस्तान ने, वो कल रात वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो नया पॉलिटिकल मैप इंट्रोड्यूस करवाया है, उससे तहलका मच गया। आज इंडिया में भी बड़े अजीब अजीब से वाक़यात हो रहे थे। अयोध्या मंदिर की उन्होंने बुनियाद रख दी है, लेकिन जो घटियापन इंडिया ने दिखाया वो ये है कि आज के दिन भी उन्होंने कश्मीर के रत्ता पानी सेक्टर में दोबारा से LOC की खिलाफ वर्जी की है, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है और फायरिंग की है, जिससे एक मासूम 18 साल की बच्ची शहीद हुई है, जबकि 6 औरतें और बच्चे जो हैं वो शदीद जख्मी हुए हैं। आज के दिन भी इंडिया अपने सियाह करतूतों से बाज नहीं आया। वही हुआ जो हमेशा होता है, उनके एम्बेसडर को जो है वो बुला के एहतजाज रिकॉर्ड कर लिए और बात यहाँ पर जो है दब जाएगी। लेकिन भारत को अब सफारती तौर पे इन सब चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा कि वो क्यों सीज़ फायर की बार बार खिलाफ वर्जी कर रही है। इसके अलावा जो कश्मीर जो उमूर के हवाले से मैं कहूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है कि 5 मई को यौम इस्तिक़साल, इसके अलावा कश्मीर को अपने साथ मिला के एक नया मैप जिसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि कश्मीर का पूरा इलाका यूनाइटेड नेशंस के करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि जंग, बंदूक या एटॉमिक बॉम्ब या एटॉमिक वार का ये नहीं है। ये हल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात से और UN के चार्टर से, जिनके जो 1948 से शुरू हुए हैं और अभी तक 3 बार वो चार्टर दिया गया है, लेकिन उस पर अभी तक जो है वो अमल जो है वो नहीं हुआ है। आज जो है वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस खुसूसी दिन पर जो है वो एक पैगाम दिया जिसमें उन्होंने आज़ाद कश्मीर का विजिट किया। उन्होंने वहाँ पर जो है एक एहतजाजी दीवार जो है उनकी भी उन्होंने इफ्तिताह की और उन्होंने ये कहा कि कश्मीर का मामला वो हर फॉर्म पे उठाएंगे और कश्मीर के एम्बेसडर के तौर पर पूरी दुनिया में वो जाने जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत की जो जितने भी मुजालिम हैं कश्मीरियों के ऊपर जो लॉकडाउन की सूरत में है, वहाँ के नौजवानों की गिरफ्तारियाँ और उनकी शहादतों के ऊपर हैं और उनकी वो भरपूर मजम्मत करते हैं। और उन्होंने ये डिमांड का है, मुतालबा किया है कि वो मुआसरा ख़त्म करके तमाम हुर्रियत और जितने कश्मीरी सियासी क़यादत है उन सबको जो है वो रिहा करे। आसिफ जो है हमारे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का भी बयान सामने और उन्होंने कहा है कि अब हमारा सफ़र जो है वो ख़त्म होने वाला है और यौम इस्तिक़साल कश्मीर मनाने का मकसद दुनिया को एहसास दिलाना है। मकबूजा कश्मीर लॉकडाउन में हर चीज़ की बंदिश है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान से किया गया कोई वादा पूरा नहीं किया गया और सबसे बड़ा वादा यही था कि कश्मीर जो है UN के करारदादों के मुताबिक जो है वो हल किया जाएगा। हमारे साथ इसी टॉपिक पे आज बात करने के लिए डॉक्टर सुहेल अहमद साहब मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब की आवाज बहुत ज्यादा इंतहाई कम आ रही है। अगर आप थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर सके या माइक करीब कर सके। आपको मेरी आवाज अभी आ रही है? जी अभी आ रही है। डॉक्टर साहब, क्या समझ रहे हैं आज का इतना बड़ा दिन पाकिस्तान की तारीख में यौम इस्तिक़साल भी मनाया गया और कल रात प्राइम मिनिस्टर की तरफ से
پولیٹیکل میپ کا جو انٹروڈکشن ہوا ہے جس میں ایک واضح پیغام دیا گیا پوری دنیا کو کہ کشمیر کا جو حل ہے وہ صرف مذاکرات سے ہے, یو این کے چارٹر سے ہے, اور انڈیا کو بھی ایک کلیئر میسج دیا ہے کہ ہم اپنے خطے سے ہٹے نہیں ہیں, ابھی بھی کشمیر ہمارا ہی ہے. کشمیر کے علاوہ بھی کچھ اور علاقے سے ان سے ریلیٹڈ انہوں نے کلیم کیے ہیں میپ میں. اس بڑے اقدام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور پاکستان کی جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فورن پالیسی ہے ہمیں وہ بہت سٹرانگ نظر آ رہی ہے, تو اس میں ذرا اپنی روشنی ڈالیے گا. جی جہانگیر صاحب, جہاں تک میپ کی بات ہے تو میپ تو ایک انتہائی اہم چیز ہوتی ہے, لیکن یہ سمبولک ہے. جو پاکستان نے کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ علاقے ہمارے, بالکل بالکل, یہ ایک سمبولک ہے, پولیٹیکل. جی جی یہ پولیٹیکل ہے, سمبولک ہے. اس میں آپ نے ڈومیسٹک پالیٹکس بھی انوالو ہے, اور اس میں انٹرنیشنلی بھی آپ نے انڈیا کے بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, کیونکہ جب انڈیا نے انیکس کیا تو انہوں نے بھی اپنے نئے نقشے, یہ لداخ اور یہ انڈین یونین ٹیریٹری جو تھی, اور پاکستان جو انڈین آکوپائڈ کشمیر تھا, اور ایون پاکستانی جو کشمیر ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنے کلیمز کر دیے. پھر نیپال نے نقشے اپنے جاری کر دیے, نیپال کے کچھ ایریا انہوں نے اپنے پاس انکارپوریٹ کر دیے تھے, نیپال نے نقشے جاری کر دیے تھے. تو اس وجہ سے نقشوں کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس میں جو پاکستان نے تھوڑا سا اس کے اوپر اوفینسو جا کے کیا ہے وہ جوناگڑھ کی بات ہے. انہوں نے وہاں پہ جوناگڑھ کو بھی اپنے ساتھ انکارپوریٹ کر لیا. یہ انڈیا پہ ایک پریشر ڈالنے والی بات ہے. اور اب دوسری بات, نقشے کے اندر پاکستان نے کشمیر کے ساتھ یہ لکھ دیا ہے جو آفیشیل ہمارا میپ ہے کہ انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر. اور یہ انلیگلی والا جو ورڈ ہے یہ جو بھی پڑھے گا تو اس کو یہ انلیگل ہی لگے گا. یہ ایک ایسی بات ہے کہ اوور دا ایئرز یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات امپرنٹ کر جائے گی کہ یہ انلیگلی آکوپائڈ کشمیر ہے. یہ ابھی آپ کو نظر نہیں آئے گا, لیکن اوور دا ایئرز یہ جو لوگ اس نقشے کو دیکھیں گے آل اوور دا ورلڈ, پاکستان کا آفیشیل میپ جو گوگل پہ بھی نظر آئے گا, یو این میں بھی ہوگا, پاکستان کے کتابوں میں بھی ہوگا, تعلیمی درسی تدریس کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی ہوگا. تو یہ انلیگلی اس پہ ایک بہت اہم رول پلے کرے گا, اور پاکستانیوں کے نئی جنریشن کے ذہن سے جو پچھلے 1-2 دہائیوں میں کشمیر کا موضوع پیچھے چلا گیا تھا وہ چیز دوبارہ زندہ ہو جائے گی نئی جنریشن جو ہماری آئے گی ان کے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ آج کے دن بڑی تقریبات ہوئی, پرائم منسٹر نے بھی وزٹ کیا, لیکن جو انڈیا نے گھٹیا حرکت کی آج کے دن میں کہ پھر سے انہوں نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے, اور ایک معصوم بچے کی شہادت بھی ہوئی ہے اس میں, اور ہم نے وہاں کی ہم نے احتجاج ریکارڈ کیا ان کے ایمبیسیڈر کے سامنے, اور بات ختم ہو گئی. لیکن ہماری پاک فوج نے بھی بھرپور اس کی جوابی کارروائی کی, اور ان کے جو جہاں سے فائرنگ ہو رہی تھی ان کو نشانہ بنایا. لیکن بھارت کو ایسے اقدام سے جو ان کی جارحیت اور ان کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے کہ آج کے دن جہاں ان کے اپنے ملک میں بڑے چرچے ہو رہے ہیں بی جے پی کے اور مودی کے کہ انہوں نے ایودھیا مندر کی جو وہ رکھی ہے, بنیاد رکھی ہے, جو کہ وہ بھی سب کو پتا ہے کہ بابری مسجد کے ساتھ کیا انہوں نے کیا ہے, لیکن خیر اب تو وہ سیکولر اسٹیٹ رہا ہی نہیں ہے. تو ایسے اقدامات سے کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے انڈیا کو کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنے حدود میں رہتے ہوئے سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کرے گی, کیونکہ یہ معاملہ پچھلے 15 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور تھمنے کا نام نہیں لے رہا. دیکھیں, انڈیا کو روکنے کا ایک جو مؤثر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ انڈیا کے سامنے اسی طرح اگریسو پوسچر شو کریں جو انڈیا آپ کے سامنے کرتا ہے. جو آپ نے دیکھا لداخ میں چائنا نے جو ان کے ساتھ کیا, چائنا کے آگے وہ بیگی بلی بنے ہوئے. ہماری مجبوری لائن آف کنٹرول پہ یہ ہے کہ جب وہ وہاں سے فائر کرتے ہیں تو یہاں تو ہماری آبادی پہ گرتے ہیں اور لوگ شہید ہو جاتے ہیں, لیکن جوابی کارروائی ہم وہاں پہ ایسی نہیں کر سکتے کہ وہ آبادی کے اندر بیٹھ کے کرتے ہیں. تو اس سائڈ پہ جو مسلمان ہیں وہ انہی آبادیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جب ہم ان کو انڈسکریمنیٹ فائرنگ کریں گے تو وہاں پہ جو ہماری جو لوگ ہیں مسلمان ہی ہیں, کشمیری بھائی ہیں ہمارے, وہ اس میں شہید ہو جائیں گے. تو دونوں سائڈ پہ ہمارا ہی نقصان ہے. لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ انڈیا کو ڈپلومیٹکلی اتنا ایگریسو ڈپلومیسی پاکستان کو کرنی چاہیے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس کا 40% بھی نہیں کر رہا جو اس کو کرنی چاہیے. آپ کو تمام کے تمام جو آپ کے دنیا کے اندر ڈپلومیٹک مشنز ہیں ان کو آپ یہ ٹاسک دیں کہ آپ ود ان اے منتھ یا 15 دن کے اندر وہ اپنے گورنمنٹ کو, پاکستان کی فارن منسٹری کو وہ رپورٹ کریں کہ انہوں نے
کشمیر کے ایشو کو اجاگر کرنے کے لیے ان ممالک کے اندر کیا کیا اقدامات کیے ہیں, ان کی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وہ کیسے ان ٹچ ہیں, کتنے ریسیپشنز انہوں نے دیے ہیں وہاں پہ, کیونکہ خرچہ تو بے تحاشا ہو رہا ہے لیکن وہ شاید صحیح جگہ پہ نہیں ہو رہا. ڈپلومیٹک مشنز کی میں بات کر رہا ہوں. تو آپ کو ڈپلومیسی کو بہت ہی زیادہ ایکٹیو کرنا پڑے گا, اور جس طرح انڈیا بات کا بتنگڑ بناتا ہے, چھوٹی ایک کبوتر ہماری طرف سے گیا, انہوں نے اس کو پوری میڈیا پہ ایک کیمپین چلا دی. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اسی طرح کی میڈیا کیمپین کرنی چاہیے کیونکہ وہ آپ لافنگ سٹاک بن جاتے ہیں اس سے, لیکن پاکستان جہاں پہ ویلڈ پوائنٹس ہیں ان ویلڈ پوائنٹس کو آپ مجھے یہ بتائیں ہماری کتنے میڈیا آؤٹ لیٹس نے آج کنٹرول لائن پہ اس بچی کی شہادت کے بعد اس کی فیملی کی طرف جانے کی ہمت کی ہے اور ان کے فیملی کے ساتھ بات کی ہے, اور لوکل کشمیر. مجھے تو سر کبھی کبھی مجھے ترس آ جاتا ہے ان لوگوں پہ جو بارڈر کے قریب رہ رہے ہیں اور اپنے غربت کی وجہ سے وہاں نکل نہیں پا رہے, اور کبھی کبھی یہ ترس بھی آ جاتا ہے کہ ہم ان کی حفاظت ٹھیک سے نہیں کر سکتے. ان کو ایٹ لیسٹ اگر ہمیں پتا ہے کہ وہ بارڈر کے قریب رہ رہے ہیں تو ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کیوں نہیں کر رہے, ہم انہیں آلٹرنیٹ. ہمارا جو اپنا میڈیا ہے مین اسٹریم میڈیا, اس کے کتنے چینلز ہیں جو کہ وہاں پہ جا کے ان لوگوں کی زندگی کے بارے میں ڈاکومنٹریز بناتے ہیں, پاکستانیوں کو آگاہ کرتے ہیں. یہ چیزیں جب ہمارا میڈیا ہائی لائٹ کرے گا تو تب جا کے اس کی انٹرنیشنلی اس کی پذیرائی ہوگی, ادروائز تو یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے اور یہ ہمیں وار فوٹنگ سے کرنی ہوگی. سر سہیل صاحب, کب تک ہم انٹرنیشنل جو بین الاقوامی آنکھیں ہیں ان کے منتظر رہے ہیں؟ ہم نے قوم کی خاطر, ایک اچھے قوم ہونے کی خاطر, ایک مسلمان ملک, ایک مسلمان مملکت ہونے کی خاطر ان لوگوں کی اپنی مدد کیوں نہیں کر سکتے کہ ان کو ان جگہوں سے نکال کے اچھی جگہ رہائش دے, کیونکہ پچھلے 15 سال سے ان کے بچے, ان کے والدین, ان کی عورتیں جو ہے وہاں پر شہید ہو رہی ہے بھارتی اشتعال انگیزی سے, اور ہم ایز اے قوم ہر روز ایز اے خبر اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ آج سفیر کو بلا کے جو ہے احتجاج کیا گیا, لیکن ان لوگوں کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا, کوئی بھی ادارہ ان کا نہیں سوچ رہا کہ ان کو بھی سیکیورٹی دی جائے جو اتنے سخت علاقے میں رہ کے اپنا جو ہے رہن سہن اختیار کیے ہوئے ہیں یا وہاں پر کھیتی باڑی کر رہے ہیں. تو ان کے بارے میں ہمارے قوم کب سوچے گی؟ بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے, وہ اتنی زیادہ آبادی نہیں ہے, ان کے ساتھ ایک براڈ کنسنسس ہونا چاہیے کہ اگر وہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں, اپنے گاؤں, اپنے علاقے چھوڑنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا لائن آف کنٹرول سے ان کو پیچھے سیٹل کیا جائے, لیکن وہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا. ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی آپ کی ہو سکتی ہے, شارٹ ٹرم میں شاید وہ چیزیں پاسبل نہیں ہوں گی کیونکہ آپ ان کو کیمپس میں لے کے آئیں گے, وہ پاسبل نہیں ہوگا. لیکن جہاں تک ان باتوں کو اجاگر کرنے کی بات ہے, صرف ایک چھوٹا سا ٹکٹ چلا دینے سے یا ایک ٹویٹ کر دینے سے اس کے باقاعدہ ویژول ہونے چاہیے, ان لوگوں کی زندگیوں پہ ڈاکومنٹریز بننی چاہیے تاکہ دنیا کے سامنے وہ آ سکے. انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں پہ مدعو کر کے ان لوگوں کی زندگیوں پہ ڈاکومنٹریز بنانے کے لیے کہا جانا چاہیے تاکہ یہ چیزیں اجاگر ہوتی رہے, اور یہ کنٹینیوس ایفرٹ ہوگا, یہ ایک دن میں ہونے والا نہیں ہوگا, لیکن اس پہ عمل ہمیں شروع کرنا ہوگا. تو تب جا کے انڈیا کو آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں نیوکلیر آرمڈ کنٹریز ہیں. یہاں پہ آپ ریٹیلیٹ اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح انڈیا یہاں پہ انڈسکرمنیٹ فائرنگ کر جاتا ہے. وہاں پہ میں نے جیسے آپ کو بتایا اگر ہم کریں گے تو وہاں پہ ہمارے اپنے ہی کشمیری جو ہے وہ اس میں شہید ہوں گے, وہ اس کا نشانہ بنیں گے, تو وہ ایک پاکستانی فوج کے لیے ایک مشکل کام ہوگا. لیکن جو اس سائڈ کی سفرنگز ہے ان کو پوری کی پوری دنیا کی میڈیا پہ اجاگر کرنا یہ بالکل ہمارے بس میں ہے اور یہ ہمیں کرنا چاہیے, حکومتی سطح پہ بھی اور عام لوگوں کو بھی کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اتنی زبردست تجزیہ کیا, اور تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی مزے کی باتیں انہوں نے کی اور آج کے اقدامات کو سراہا, لیکن پھر بھی ہم مذمت کرتے ہیں بھارت کی اس حرکت کو کہ اس دن بھی انہوں نے اپنی جو ہے میں کہوں گا کہ گناؤنا چہرہ انہوں نے دکھایا. یہی سب کچھ وہ کشمیر کے اندر مظلوم جو کشمیری ہے ہمارے بہن بھائی ان کے ساتھ کر رہے ہیں پچھلے 70-75 سال سے, اور میرے خیال میں بہت قریب ہے کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ یہ حکومت جو ہے نکال دے. میری دعا ہے کہ اس حکومت سے کوئی تو اچھا کام ہو, اور اگر وہ کشمیر کی صورت میں ہو تو ان کے تمام پچھلے جتنے گناہ یا جتنی خطا کاریاں ہیں میرے خیال میں وہ پوری قوم جو ہے وہ معاف کر دیں گی. آج کی ایک اور انٹرسٹنگ نیوز یہ بھی ہے کہ آج جناب بہت زیادہ تقریبات ہوئے ابھی بھی اسلام آباد میں کشمیر سے ریلیٹڈ ڈیجیٹل لائٹنگ اور پتہ نہیں آئی تھنک کوئی ڈیجیٹل جو ہے وہاں ریلی اور احتجاج ریکارڈ کیا جا رہا ہے, جس میں اسپیکر, صدر مملکت اور کافی وزیر بھی شامل ہے. ہمارے رپورٹر شیراز احمد شیرازی بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, ان سے جو ہے ہم اس کے بارے میں معلومات بھی لیں گے. لیکن فی الحال ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران بنڈر صاحب, وہ تجزیہ نگار ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ آج کے دن کی جو ایک میں کہوں گا حیثیت ہے اور ایک امپورٹنس ہے
کہ آج پاکستان نے یوم استقلال منایا اور انڈیا کو کھلا میسج دیا کہ کشمیر اب بھی ہمارا ہے، کل بھی ہمارا تھا اور ہمارا ہی رہے گا. السلام علیکم عمران صاحب. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ جی شکر اللہ کا. پہلے تو آپ کو گزشتہ عید مبارک. دوسرا مجھے سر یہ بتائیے گا کہ یوم استقلال آج منایا گیا، پاکستان نے ایک بہت اچھا اور پازیٹیو میسج دیا پوری دنیا کو کہ کل جو میپ پہ جو انٹروڈیوس ہوا ہے اس میں بھی واضح پیغام دیا ہے کہ انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر اور اس کو اپنے ساتھ بھی شامل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو جونا گڑھ ہے اس کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا پاکستان حکار. اور انڈیا میں آگ بھی لگی تھی اس بات کو لے کے انڈین میڈیا میں، لیکن وہ چونکہ اپنے آیودا والے جشن میں جو ہے ذرا گم تھے تو ان کو احساس نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کر دیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں سر آج کے ہمارے ان اقدامات کو سفاری طور پر آپ کیسا دیکھیں گے؟ اور اگر آپ بین الاقوامی نظر سے دیکھیں تو انٹرنیشنل فارمز میں ہماری آواز کتنی اونچی یا کتنے تیز سے گونج سکتی ہے؟ بہت شکریہ. پہلے تو آپ کو بھی مبارک. دیکھیں موجودہ صورتحال میں جو جنگی وار صورتحال ہے وہ بہت ہی مختلف ہے. اب وہ زمانے گزر گئے کہ جب کبھی پہلے تلواروں سے جنگ لڑا کرتی تھی اور پھر اس کے بعد بمباری کا سلسلہ شروع ہو گیا، بم بنانے شروع کر دیے، ایٹم ٹیکنالوجی آ گئی. لیکن اب صورتحال بہت ہی مشکل ہے. 6th جنریشن وار میں ہم قدم رکھ چکے ہیں اور یہ ایک ایسی وار ہے اس کو اسی طریقے سے ہی جیتا جا سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 70 برسوں میں ہماری جو خارجہ پالیسیز رہی ہیں وہ بہت ویک رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے کشمیر ایشو کو بہت زیادہ لوز کیا ہے. اس وقت جو صورتحال جاری ہے، جو گزشتہ 2 سالوں میں جس طرح ہم نے بوسٹ اپ کیا ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے، اور خصوصی طور پہ اقوام متحدہ میں جو عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی اس نے خالی وہ تقریر دی تھی. بہت سارے لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ ایک تقریر کر دی تو کیا ہو گیا یا نقشہ بنا دیا تو کیا ہو گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو 6th جنریشن وار جاری ہے اس کے لیے یہ تمام جو ٹولز ہیں وہ ہمیں استعمال کرنے پڑیں گے اور انہی ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے ہی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی ایسا راستہ نہیں ہے. اکنامی کے حالات دیکھیں تو ہمارے پاکستان کی اکنامک جو ہے وہ بہت ویک جا رہی ہے. اس وقت ہم بہت ہی کرائسس میں ہیں. اکنامک لحاظ سے دیکھیں ہم پہ بہت زیادہ قرضہ ہے. ہم اس طریقے سے جو ہے کھڑے ہو کے اسٹینڈ ہو کے وہ صورتحال نہیں کر سکتے کہ ہم اوپنلی جنگ کی صورت میں چلے جائیں. یہ بھی ایک جنگ ہے جس کو ہمیں ہمارے لیے جیتنا ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی کو اس وقت یہ بات سمجھ بھی آ چکی ہے اور آج 1 سال ہو گیا جو بھارتی جارحیت کو کشمیر پہ جاری ہے، ترکیب کی صورت ہے. اور آج جس طرح پاکستانی عوام 22 کروڑ عوام نے جس طرح اظہار یکجہتی کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. تو میرا خیال ہے کہ یہی ایک ایسا عمل ہے کہ جو کہ پوری دنیا میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت انڈیا کو کنڈیم کر رہی ہے. اس کے ظالمانہ تشدد زدہ جو انہوں نے علاقہ بنا دیا کشمیر کو، اس کو کنڈیم کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں سفارتی صورتحال کے پیش نظر یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کافی کھلا پیغام دیا ہے کہ مجھے کشمیر کا ایمبیسیڈر جو ہے وہ سمجھا جائے، لیکن سر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آج کے دن بھی انڈیا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا اور انہوں نے آج پھر سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ انڈیا یہ حرکتیں پچھلے 15 سال سے کچھ زیادہ تعداد میں کر رہا ہے. آج ایک 18 سالہ بچے کی شہادت بھی ہوئی ہے اور 6 عورتیں اور بچے بھی اس میں زخمی ہیں اور ہم نے وہی اپنا طریقہ اپناتے ہوئے صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کیا ان کے ایمبیسیڈر کو بلا کے. اس کا کیا کاؤنٹر ہو سکتا ہے کہ انڈیا کو ہم کتنے منہ توڑ جواب دیں فورس کے ذریعے کہ وہ ایٹ لیسٹ ہماری معصوم آبادی جو وہاں رہتی ہے بارڈر کے قریب ان کو نشانہ نہ بنایا جا سکے؟ اس کے لیے کوئی حکمت عملی، کوئی ایک رائے یا کوئی آپ کے ذہن میں کچھ ہے؟ دیکھیں اگر آج آپ نے عمران خان صاحب کی تقریر سنی جو انہوں نے آزاد کشمیر میں کی تو انہوں نے بڑا ایک واضح پیغام بھی دیا جس میں پوشیدہ پیغام بھی تھا. انہوں نے ساؤتھ افریقہ کی مثال دی. ساؤتھ افریقہ میں کیا معاملات تھے آپ کے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے. 92 میں انہوں نے آزادی حاصل کی ہے. 92 سے پہلے ساؤتھ افریقہ میں جو برٹش کالونی کی طور پہ گنا جاتا تھا، جو بلیک وہاں پہ تھے موجود، ان پہ بہت زیادہ ظلم و تشدد ہوتا تھا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر بھی جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے یا انڈیا جو جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور ہماری سرحدوں پر بمباری کر رہا ہے، یقین مانے کہ ظلم جب بڑھتا ہے نا وہ پھر مٹ جاتا ہے. یہ بات ایک میرا خیال ہے کہ انڈیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی ہم ان کے پائلٹ کو چائے پلا کے بھجوا رہے ہیں اور کبھی ہم ان کے ماہی گیروں کو پکڑوں جو خفیہ طور پہ یہاں پہ آتے ہیں اور کبھی کلبوشن زیادت کی صورت میں ہم ان کے جاسوسوں کو پکڑ کے ان کو میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن انڈیا کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. لیکن میرا خیال ہے کہ انڈیا کو بہت جلد یہ بات سمجھ آ جائے گی جب ظلم اس حد تک بڑھ جائے گا کہ ہمیں پھر وہ اقدامات کرنے پڑیں گے جس میں صرف تباہی ہے. اور اسی کا ذکر عمران خان صاحب نے بھی بتایا اپنی متعدد تقریروں میں کہ جنگ کسی کی جیت نہیں ہوتی، جنگ میں پھر سب ہار جاتے ہیں. تو جنگ سے بچنے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور پوری دنیا جس بات پر سیکھ رہی ہے
آج پاکستان کا موقف بہت مضبوط ہے, چاہے وہ اقوام متحدہ میں ہو, چاہے انٹرنیشنل لیول پہ ہو, تو انشاءاللہ ہماری بات ضرور سنی جائے گی. اچھا سر, آپ انڈیا کی پالیسی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح بی جے پی کی ان کی حکومت ہے اور جس طرح مودی وہاں پر جو فیصلے کیا, جو آرٹیکل 370 کا انہوں نے اقدام کیا تھا پچھلے سال 5 اگست کو, آج بلیک ڈے منایا گیا کشمیریوں کی طرف سے, اور اس سے بھی انڈیا کافی زیادہ خوفزدہ تھا, ان کے میڈیا کو دیکھ کے پتہ چل رہا تھا. لیکن آپ کو نہیں لگ رہا کہ کرنٹ جو انڈیا کی حکومت ہے, جو مودی کی سرکار ہے, وہ انڈیا کو مضبوط کرنے کے بجائے مذہبی طور پہ ایک ہندو مملکت یا ہندو اسٹیٹ بنانے کی کوششیں تو کر رہی ہے, لیکن ملک کمزور ہو رہا ہے, انتشار پھیل رہا ہے, اور باقی قومیں وہاں پر بھی وہی حال میں گزار رہی ہے جو کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے؟ بالکل درست فرمایا آپ نے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اس وقت انڈیا جو ہے وہ ایک دہشت گرد ریاست کے طور پہ ابھری ہے سامنے دنیا کے, اور اس وقت جو انڈیا میں مودی کی شکل میں جو بی جے پی جو ہے موجود ہے وہاں پر, وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے, اور اس وقت پورا انڈیا کی عوام جو ہے وہ دہشت گردوں کے نرغے میں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ فرض کریں کہ کسی جگہ پہ اگر کسی ڈاکوؤں نے کسی ایک بس کو یرغمال بنا لیا ہو, تو آپ بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بس کے تمام مسافر ان ڈاکوؤں پہ کرم ہوتے ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے ہوتے, کیونکہ وہ ڈاکو اسلحے سے لیس ہوتے ہیں. اور یہی صورتحال انڈیا میں اس وقت مودی کی ہے. مودی اس وقت دہشت گرد کا سردار ہے, اور اس وقت اسلحے سے لیس بیٹھا ہوا ہے. کوئی بھی انڈیا میں سے کوئی سیاسی پارٹی, کوئی عوام میں سے کوئی بندہ اس کے خلاف یا اس کی دہشت گردی کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے, چاہے وہ اس کا اپنا ہو یا چاہے مسلمان ہو. اسی لیے وہ ہندوازم کو زیادہ پروموٹ کر رہا ہے, اور دہشت گردی کی جو بدترین مثال اس نے اپنے انڈیا میں قائم کر رکھی ہے. آپ یقین مانیں, اگر آپ صرف تاثرات کے لیے یہ اگر انٹرنیشنل میڈیا کو انڈیا میں جانے کی اور کھلے عام تاثرات لینے کی اجازت ہو, صرف انڈین عوام کے ساتھ اس وقت انڈین عوام کس پریشر سے گزر رہی ہے, وہ خود چیخ کر بولیں گے کہ ہم خود ایک دہشت گردی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اپنی اسٹیٹ کے ہاتھوں. تو یہ ایک بڑی کلیئر صورتحال ہے جو اس وقت پوری ورلڈ جان چکا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ عمران صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ اپنے قیمتی وقت سے جو قیمتی وقت نکالا اور ہم سے اتنی باتیں شیئر کی. تھینک یو سو مچ. عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ انڈیا اس وقت ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پر ہی سامنے آ رہا ہے, اور اپنے کچھ مضموم عزائم لے کے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایک دن آئے گا جب ان کے اپنے ملک کے اندر جو ہے ٹوٹ پوٹ ہوگی. کالستان کی تحریک ہو یا تامل ناڈو کی طرف ہو یا ان کے ساؤتھ کی جتنے ناراض اسٹیٹ ہیں, بلکہ میں تو کہوں گا کہ پولیٹیکلی اس وقت انڈیا دنیا کا سب سے فلاپ جو ہے وہ مجھے کنٹری نظر آتی ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ پارلیمنٹ سے موجود جوائن کریں گے, جو آپ کو ہم لائیو دکھائیں گے آج اپنے پروگرام میں کہ وہاں پر کیا تقریبات چل رہی ہے. ہمارے بہت اچھے رپورٹر شیراز احمد شیرازی وہاں پر موجود ہے, اور ہمیشہ ایسے موقعوں پر جہاں پر کوئی بھی سیاسی جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہاں پر فوراً وہ پہنچ جاتے ہیں. تو ان سے جانتے ہیں کہ کیا وہاں پر تقریبات چل رہی ہے, کتنے جو ہے کہ کوئی کس نے شرکت کی ہے, اور لوگوں میں جوش کیسا ہے وہاں پر آئے ہوئے لوگوں کا. السلام علیکم شیراز. شیراز آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی شیراز کیسے ہیں آپ؟ کے پیچھے ماشاءاللہ ہمیں پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اور ڈیجیٹل لائٹنگ سے کافی زیادہ وہ اور بھی سجا ہوا وہ ہمیں دکھ رہا ہے. تقریب کی ذرا ہمیں اپڈیٹ دے دیجئے کہ ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے, اور جوش کیسا ہے؟ جی بالکل جہانگیر, اب سے کچھ دیر بعد جو ہے یہاں پر ارکان پارلیمنٹ ہے وہ آئیں گے, تو ساتھ ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین جو ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد یہاں پر آئیں گے. وہ تقریب کا جو ہے باقاعدہ آغاز کیا جائے گا. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف نغمے جو ہے وہ پلے کیے جا رہے ہیں. لوگوں کا جذبہ جو ہے یقیناً وہ جیت نہیں ہے, لوگ پرجوش ہے اور کشمیر کے ساتھ جو ہے اظہاری جو ہے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے شیراز, مجھے یہ بتائیے کہ لوگوں کی جو عام لوگ ہیں وہ بھی آ رہی ہیں, صرف پارلیمنٹیرینز ہیں, اور کیا جو ہمارے اسپیکر صاحب کی میرے خیال میں شرکت کریں گے, اور چیئرمین سینٹ صاحب بھی کریں گے؟ جی بالکل, عام لوگوں کو بھی اجازت ہے, لوگ یہاں پر جو ہے وہ آ رہے ہیں, اور اب سے کچھ ہی دیر بعد جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ جو ہے وہ یہاں پر جیسے یہاں پر پہنچتے ہیں تو اس ایونٹ کا, اس تقریب کا جو ہے باقاعدہ آغاز کیا جائے گا. یہاں پر جو ہے مختلف قسم کے لائٹیں لگائی گئی ہے, مختلف نغمات جو ہے وہ پلے کیے جا رہے ہیں, اور جو جتنے بھی ارکان پارلیمنٹ ہے ان کی شرکت جو ہے متوقع ہے آج کے اس ایونٹ میں. اچھا شیراز, مجھے بتائیں کہ میسج کیا دیا جا رہا ہے؟ جو پیچھے آپ کے ویڈیوز چل رہی ہے یا جو ڈیجیٹل لائٹنگ کے تھرو میسج,
کیونکہ یہ پوری دنیا کو پیغام جا رہا ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ جو ہاؤس ہے جو پورا ملک چلا رہا ہے اس کے اوپر آج کشمیر کے حق میں جو ہے وہ نعرے لگ رہے ہیں یا بینر چل رہے ہیں. تو ہمیں ذرا بتائیے گا کہ وہاں پر کیا کیا لکھا گیا؟ جی بالکل، جیسا ہی ہم نے دیکھا ہے کہ آج سے 1 سال پہلے بھارت کی جانب سے کشمیر پر آصفانہ قبضہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. آرٹیکل 35A اور 370 کو جو خاتمہ تھا وہ کیا گیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ جاری رہا، کرفیو وہاں پر لگایا گیا. تو آج کے اس ایونٹ کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کو بتایا جا سکے کہ کشمیری عوام جو ہے وہ کس طرح ان مظالم کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں، کس طرح ان پر مظالم ہوتے آ رہے ہیں، اور جو انڈین آرمی ہے، انڈین فوج ہے، وہاں پر کس طرح جو ہے کشمیریوں کو شہید کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو وہاں پر کشمیری بہنیں ہیں، کشمیری مائیں ہیں، تو وہ کس طرح جو ہے وہ ظلم کا شکار رہتی ہے. تو آج اس تقریب کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو دکھایا جا سکے کہ وہاں پر جو مظالم ہو رہے ہیں اس پر اقوام متحدہ اور جو مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہے OIC، اس کی خاموش جو ہے آج ان کو جگانا ہے کہ آپ لوگ بھی دیکھ لیں کہ کس طرح کشمیر پر مظالم ہوتے آ رہے ہیں. اور صرف پاکستان جو ہے وہ ان مظالم کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھاتا ہے. پاکستان کے ہم نے آج دیکھا کہ گلی گلی محلے محلے اور کوچے کوچے میں آج کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مختلف مظاہرے جو ہے وہ کیے گئے، جلد سے جلد سے جو ہے وہ نکالی گئی. تو آج اس ایونٹ کا بھی یہ مقصد ہے کہ ہم دنیا کو دکھائے کہ کشمیری عوام جو ہے وہ اکیلے نہیں ہے، پاکستانی قوم جو ہے وہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے شیراز احمد شیرازی، مجھے امید ہے کہ آج جو ہے آپ یہ پورا ایونٹ کور کریں گے اور ایک خوبصورت سا رپورٹ بنا کے ہمارے جو JNN کی ویورز ہیں ان کو ضرور دکھائیں گے. تھینک یو سو مچ شیراز فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ. شیراز احمد شیرازی ہمارے ساتھ موجود تھے پارلیمنٹ ہاؤس سے بالکل لائیو، اور انہوں نے آپ کو دکھایا کہ کیسے وہاں پر جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس کو جو سجایا گیا ہے، اور ان کو جو ہے کافی جو ہے ان کو میسج دیا جا رہا ہے دنیا کو کشمیر کے حوالے سے. اب ہم جائیں گے اپوزیشن کی طرف، PMLN کی طرف، یا پیپلز پارٹی جو اپوزیشن میں ہے کہ PMLN چونکہ میجورٹی میں ہے. ہم جب بھی کشمیر کی بات آتی ہے تو مجھے جہاں خوشی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اپنی رائے، اپنے اختلافات وہ سائڈ پہ رکھ کے ایک پیج پہ ہو جاتی ہے، اور وہ پیج کا نام ہے کشمیر. ہمارے ساتھ چودھری محمد مامون صاحب موجود ہوں گے، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہے اور پنڈی سے ان کا تعلق ہے، اور ان سے موقف لیں گے کہ مسلم لیگ نون آج کے یوم استقلال کو اور یہ جو نیا میپ آیا ہے جس میں کشمیر کو ہم نے اپنا کر دیا ہے اور جولا گڑھ کو بھی ہم نے جو ہے وہ اپنا کر دیا ہے. تو چونکہ یہ ایک سمبولک میپ ہے، ایک پولیٹیکل میپ ہے، پرماننٹ نہیں ہے، تو اس حوالے سے وہ کیا رائے رکھتے ہیں. السلام علیکم چودھری صاحب. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. چودھری صاحب کیسے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہے آپ کے؟ جی اللہ کا کرم. اچھا چودھری صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ جو اس وقت جو یوم استقلال منایا گیا اور ایک پولیٹیکل میپ جو ہے وہ بنایا گیا جس سے دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ کشمیر کا حل صرف اور صرف UN کے چارٹر کے مطابق ہے، اپنی اختلافات سائڈ پہ رکھ دیں. ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ جب بھی کشمیر کی بات آتی ہے تو اپوزیشن ساری حکومت اور جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ایک پیج پہ ہو جاتی ہے، اور وہ ہے کشمیر اور کشمیریوں کے عوام کی مفادات کے مطابق کشمیر کا حل. آپ آج کے اقدامات کو کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جو اقدامات لیے ہیں دنیا کو ایک میسج پہنچانے کے لیے ایک ایسے دن پر جب انڈیا میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں آرٹیکل 370 کی اور ایودھیا مندر کی، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، جو سال مکمل ہوا ہے وہاں پر لاک ڈاؤن کا، اور جو ظلموں پر فریت کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے جب سے پچھلے 72 سال سے بھی ایک پاکستان کی طرف سے جو کشمیر کمیٹی بھی بنائی جاتی ہے، کشمیر کمیٹی کے حوالے سے جو ہے سارے اس کے نیشنل لیول پر احتجاج کی ساری ترتیب بنائی جاتی ہے، UN میں ہر طرف کیا جاتا ہے. لیکن ابھی آپ دیکھیں جب سے گورنمنٹ آئی ہے نا، آپ کو بھی یہ نہیں پتا ہوگا کہ کشمیر کمیٹی کا کوئی چیئرمین ہے یا نہیں ہے. ابھی بھی کوئی چیئرمین نہیں ہے، اور آج جو کیا گیا صرف نقشے میں آپ اسے ایڈ کر دیں. وہ تو میرے خیال میں جب مغل سے پہلے جو مطالعہ پاکستان کی کتاب پڑھتے تھے اس میں بھی نقشے میں تو ہے تھا وہ. تو اس کے بعد کچھ بیچ میں عناصر ایسے کچھ خواہشیں کی گئی جس میں تھوڑا بہت اسے کٹ کیا گیا اور ابھی دوبارہ اسے ایڈ کیا گیا. تو نقشے کو کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا.
रोडों के नाम चेंज करने से होगा। जब तक आप यूएन में उसके रेगुलेशन को लेकर जाते, आप इंटरनेशनल लेवल पे सब इस्लामिक कंट्रीज से बात करते, उसे आप जब तक कश्मीर को आज से उजागर नहीं करते और उस पर आप पूरी फाइट नहीं करते, इंडिया अगेंस्ट आप अच्छे तरीके से खड़े नहीं होते, तब तक आपकी कश्मीर की आज़ादी के लिए कोई भी आपकी नहीं किसी काम की नहीं है। तो इसी तरह बातें कर देना, तकरीरें कर देना, रोड पे 4 बंदों को निकाल के कोई एहतजाज कर देना, ये चीजें, इन चीजों से कश्मीर कभी आज़ाद नहीं होगा। जहाज को आपने बिल्कुल खत्म करके रख दिया, जहाज का आज कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। और कम अज कम आप अपनी जो स्पीचेज हैं इसमें तो आप जहाज की स्पोर्ट कर सकते हैं, जो वहाँ पर मुस्लिम कश्मीरी अपने हक के लिए वहाँ पर फाइट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आप इनके नाम भी नहीं लेते। और बिल्कुल आपने कश्मीर को आज से जो है उसमें खामोशी इख्तियार की, एक आप तकरीर आपने यूएन में जाकर कर दी, उसके बाद आपने कोई जो है पिछले 1 साल से इसके अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने कश्मीर के लिए आवाज़ नहीं उठाई। हालांकि आपको ये आवाज़ उठानी चाहिए थी। गवर्नमेंट का काम है, कश्मीर हमारा जो शहर है, हम कश्मीर को जो है पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं, और वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे लोग हैं, मुस्लिम हैं। सबसे पहली बात ये कि मुसलमान है और ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले। चौधरी साहब आप समझते हैं कि जो हुकूमत ने अब सिफारती तौर पर उजागर करने की कोशिश की है, हमारा यही पॉलिटिकल मैप यूएन में भी होगा, बुक्स में भी होगा, न्यूज़पेपर, गूगल, हर जगह हमारा ये मैप होगा। इसके अलावा जो एक क्लियर मैसेज किया है उस मैप के थ्रू कि इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर, और आज के दिन जी के में इस्तेसाल मनाया गया, करारदाद पेश की गई, OIC ने भी बात की। तो आपको लगता है कि ये सिफारती जो अब एक इकदाम किए जा रहे हैं, ये सराहने के काबिल है या ये अभी भी बहुत कम है? ये हाँ तो सराहने के काबिल हाँ, लेकिन इस तरह नहीं है वाज़ेह तौर पर जो इंडिया को हमें पैगाम देना चाहिए। इंडिया को आप पैगाम किस तरह देंगे? आप यूएन में देंगे, आप वहाँ पर इनसे अपनी रेगुलेशन जमा कराएंगे और इसके बाद वहाँ पर पूरी इसको इस्लामिक काउंसिल में आप इससे बात करेंगे, तब आपका ये सही सराहा जाएगा। यहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के आप जो मर्जी करते हैं उसका कोई फायदा नहीं है। नक्शा आप बना लेंगे, आप वो आज भी जो सुबह से बात चल रही है, वो जो दीवार की एक बुनियाद रखी गई है, वो तो मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि दीवारें मेहरबानी उनके लिए रखी गई है कि दूसरों को मतलब आप बॉर्डर लगाने जा रहे हैं कि इस तरफ हम और इस तरफ आप, मतलब एक आप वो तकसीम कर रहे हैं उसकी बॉर्डर की, वो कोई इस तरह एहतजाज के तौर पर इस तरह दीवार लगाना, ये तो मुझे मकसद इस चीज़ का समझ नहीं आया। थैंक यू सो मच चौधरी मोहम्मद साहब, आपने जो है अपने राय से हमें आगाह किया। आपने भी अपना जो है एक आपकी जो राय थी वो आपने किया कि अभी हमें एहतजाज जितने हैं, जितने हमारे मुजाहरे हैं, उनको छोड़ के थोड़े से हमें अब इदारों की तरफ जाना चाहिए, यूएन की तरफ जाना चाहिए, OIC की तरफ जाना चाहिए, और अब हमें वहाँ बात करनी चाहिए कि वहाँ पर जो है अब हमें अपनी बात पहुँचानी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। ये बात भी उन्होंने सही की, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे एहतजाज करने से, ऐसे मैप बनाने से, ऐसे मैसेज पहुँचता है दुनिया को, हमारे मुल्क के अंदर आवाम जो है वो चाहती ही यही है कि कश्मीर का हल जो है वो चार्टर के मुताबिक हो, क्योंकि सिर्फ एम्बेसडर्स का वहाँ बात करना वो उनकी रहनुमाई करता है, लेकिन एक पूरे मुल्क का इकट्ठा होके एक आवाज़ होके एक नारा बुलंद करना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है दुनिया को और हमारे पड़ोस को, जो हमारे पड़ोस में है, और वो जो है अपनी मज़ालिम के थ्रू कश्मीर को कब्जा करने की या उनके लोगों को ख़त्म करने की, जेनोसाइड करने की कोशिश की रही है। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर अलग बात करेंगे कि किस तरह जेनोसाइड के थ्रू जो है वो वहाँ पर मुसलमान आबादी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो है आज इस बात के साथ मैं ये शो जो है वो ख़त्म करना चाहूँगा कि कश्मीर जो है वो एक बहुत खूबसूरत वादी है, और मैं यूएन से भी रिक्वेस्ट करूँगा और अपने हुकूमत से भी कि अब इसके हल की तरफ जाना चाहिए। वहाँ के लोग 75 साल से जल रहे हैं, अगर हमारा नहीं, इंडिया का नहीं, तो एटलीस्ट कश्मीर कश्मीरियों को दे दें, वो भी बहुत है। उन लोगों का सुख, उन लोगों का सुकून सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 75 साल से वो जल रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है
کہ ہمارے جتنے کشمیر بھائی اور بہنیں وہ پاکستان کے ساتھ زیادہ خوش رہیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ جتنے بھی علاقے ہیں ان کو ہم نے ان کا ہی تصور کر کے دیا ہے۔ تو اس میسج کے ساتھ کہ کشمیر کبھی جو ہے ایک نہ ایک دن آزاد ہوگا اور کشمیر بنے گا پاکستان، اور پاکستان پائندہ باد۔ آپ سب لوگ خوش رہیے، کل دوبارہ اسی پروگرام میں اسی ٹائم پہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ JNN پہ دیکھتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔